नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। पांचवा पारा वल मुहसनात। और हराम कर दी गई हैं तुम पर शौहर वाली औरतें मगर वो जो कैद होकर तुम्हारे हाथ आए, यानी लौंडी की बात हो रही है। यहाँ पर इस आयत में वक्ती मुहर्रमात का जिक्र है और मुहसनास का हमने पहले पर जिक्र किया कि हिसन से मुराद होता है किला। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं पिछले पारे में के एंड में वो अब्दी मुहर्रमात का जिक्र था। जो मुहसना होती है वो एक खानदान के किले में होती है और फिर निकाह के बाद शौहर के किले में, दोहरे किले में हो जाती है। ये कानून है अल्लाह का तुम्हारे लिए और हलाल कर दी तुम्हारे लिए जो अलावा है इनके, ये कि तुम हासिल करो अपने अम्वाल से निकाह में लाने को, यानी अम्वाल से मुराद है मेहर देकर निकाह में लाने के लिए, ना कि शहवत रानी की खातिर। फिर जो फायदा उठाओ तुम इन औरतों में से किसी से तो अदा कर दो उन्हें उनके मेहर बतौर फर्ज, और नहीं गुनाह तुम पर इस चीज में कि रजामंद हो तुम इसके साथ बाद मुकर्रर करने के मेहर। बेशक अल्लाह है हर बात जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला। और जो कोई ना रखता हो तुम में से कुदरत इस बात की कि निकाह कर सके आजाद मोमिन औरतों से, यानी खानदानी औरतों से, तो निकाह कर ले उनसे जो तुम्हारी मिल्क में हो कनीज़े ईमान वाली, और अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे ईमान को। तुम एक दूसरे में से हो सो निकाह करो इन कनीजों की से इजाजत से इनके मालिकों की, और अदा करो उन्हें इनके मेहर। अब अगर कोई औरत कनीज है किसी शख्स की तो वो शख्स उसके साथ जिनसी ताल्लुक रख सकता है, लेकिन जब उस कनीज से किसी ने निकाह कर लिया तो फिर उसके मालिक की इस चीज की इजाजत खत्म हो जाएगी उससे जिनसी ताल्लुक रखने की, वो बाकी काम उससे करवा सकता। उनके मेहर मुकर्रर करदा हो वो हो पाक दामन, ना कि शहवत रानी करने वालियां और ना याराना गांठने वालियां खुफिया, यानी चोरी छुपे दोस्ती ना करने वाली। और जब वो निकाह में आए अगर इर्तकाब करें बदकारी का तो उनके लिए है निस्फ उस सजा का जो है आजाद औरतों के लिए मुकर्ररा सजा। ये इस ये उसके लिए है जिसको डर हो बदकारी का तुम में से, और अगर सबर करो तो बेहतर है तुम्हारे लिए, और अल्लाह बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। अब जैसे हमारे पास इसमें मिसाल आती है कि अबू जहल का जो चाचा था उसकी लौंडी थी हजरत सुमैया, तो हजरत यासिर ने उनसे निकाह कर दिया था और फिर उनकी औलाद हुई अम्मार। चाहता है अल्लाह के बयान करे तुम्हारे लिए और चलाए तुमको तरीकों पर उनके जो तुमसे पहले थे, और तौबा कबूल कर ले तुम्हारी, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। अल्लाह तो चाहता है कि तौबा कबूल करे तुम्हारी, मगर चाहते हैं वो जो पैरवी करते हैं ख्वाहिशात की कि दूर हट जाओ तुम राह से बहुत ज्यादा दूर। चाहता है अल्लाह के हल्का कर दे बोझ तुमसे, और पैदा किया गया है इंसान कमजोर।
اے ایمان والو، نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے۔ اب ناجائز طریقے سے کیا مراد ہے اس میں؟ یعنی جھوٹی قسم کھا کر، جھوٹ بول کر، جیسے دکانوں پہ مال بیچا جاتا ہے، مگر یہ کہ ہو لین دین رضامندی سے آپس کی، اور مت ہلاک کرو اپنی جانوں کو، بے شک اللہ ہے تم پر نہایت رحم کرنے والا۔ اب تمدن کی جو جڑ ہوتی ہے وہ دو چیزوں پر ہوتی ہے: احترام جان اور احترام مال۔ اگر اس کا احترام نہیں ہوگا تو پھر آپس میں مسائل پیدا ہوں گے، اور جو شخص کرے ایسے کام زیادتی اور ظلم سے تو ان قریب جھونکیں گے ہم اسے آگ میں۔ اب کیا کرے؟ جیسے دھوکہ، قتل، چوری، اور یہ ہے اللہ کے لیے بہت آسان۔ اگر تم بچو بڑے گناہوں سے کہ منع کیا گیا ہے تم کو ان سے، تو مٹا دیں گے ہم تمہاری خطائیں، اور داخل کریں گے ہم تمہیں عزت اور احترام کی جگہ۔ اب جب یہ بات آتی ہے کہ بڑے گناہوں سے بچو، اب اس میں بڑے گناہوں میں کیا شامل ہے؟ بڑے گناہوں میں ایک تو یہ چیز شامل ہے کہ جس چیز سے اللہ نے حرام قرار دیا اس سے بچتے رہو، اور جس کو فرض قرار دیا ہے اس کو ادا ضرور کرو۔ تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ چھوٹے گناہ جو ہیں تمہارے وہ معاف ہو جائیں گے۔ اب اس کی ہمارے پاس مثال کیا ہے کہ جیسے وضو کرنے سے انسان کے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اعضائے وضو دھوتے ہوئے ان اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے تو جب وہ کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے ناک اور منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے اور اس کی آنکھوں سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر اور کانوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پھر جب وہ پاؤں دھوتا ہے اس کے پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنا اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اب یہ ٹاپک کہ صغیرہ گناہ نیکیوں کے اثر سے معاف ہو جاتے ہیں، یہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے، جیسا کہ سورہ ہود میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ آیت نمبر 114 ہے سورہ ہود کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے جو اکبر الکبائر ہے شرک، تو اس کے بارے میں تو 2 دفعہ اس صورت میں فرمایا ہے، آیت نمبر 48 میں اور 116 میں۔ بے شک اللہ یہ بات تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے ماں سوا جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اب ہمارے معاشرے میں جو ایک غلط تصور ہے وہ کیا ہے کہ بڑے گناہوں سے تو منع نہیں کیا جاتا، سود کھا رہے ہیں یا نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اس حوالے سے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت ہوتی ہے کہ داڑھی ایسی کیوں ہے، یا کسی بھی حوالے سے کہ آپ نے نفلی روزہ یا مسنون روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، اور فرض روزے جو ہیں ان کا یاد نہیں ہوتا۔ تو ان ساری چیزوں پر کو ہمیں سینس آف پروپورشن اس میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر آیت نمبر 32 میں آتا ہے اور مت تمنا کرو اس کی کہ بزرگی دی ہے اللہ نے اس کی وجہ سے تم میں سے بعض کو بعض پر، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا،
اور مانگتے رہو اللہ سے اس کا فضل، بے شک اللہ ہر چیز کے بارے میں سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی مرد اور عورت ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، علم اور نیکی میں جو زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اونچا مقام دیں گے۔ اور سب کے لیے مقرر کیے ہم نے وارث اس کے جو چھوڑ جائیں والدین اور قرابت دار، اور وہ جن سے عہد کر رکھا ہے تم نے دو انہیں بھی ان کا حصہ۔ اب اس میں یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ جو منہ بولا بھائی ہوتا ہے یا دینی بھائی ہوتا ہے یا منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، جیسے مہاجرین اور انصار بھی تو بھائی بھائی بنے ہوئے تھے نا۔ ترکے میں صرف قرابت داروں کا حق ہے، ہاں اگر کسی نے وصیت میں کچھ ایسی چیز دے دی اپنی زندگی میں ہیبا کر دے تو اس کی مرضی۔ مرد سرپرست و نگہبان ہیں عورتوں کے اس بنا پر کہ فضیلت دی اللہ نے انسانوں میں سے بعض کو بعض پر، اور اس بنا پہ کہ خرچ کرتے ہیں مرد اپنا مال، پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں۔ حفاظت کرنے والیاں، اب حفاظت کس چیز کی کرنے والیاں؟ اپنی عزت اور ناموس کی، خاوند کے مال کی، اس کے رازوں کی، سب چیزوں کی حفاظت کرنے والیاں، غیر حاضری میں ان کی جن کو محفوظ بنایا ہے اللہ نے، اور وہ عورتیں کہ اندیشہ ہو تم کو نافرمانی کا ان سے، سو نصیحت کرو ان کو اور تنہا چھوڑ دو ان کو بستروں میں، پھر بھی نہ مانے تو مارو انہیں، لیکن چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے اور اس طرح مارنے کی اجازت نہیں ہے کہ جس سے نشان بنے۔ پھر اگر کہاں مانے تمہارا تو نہ تلاش کرو ان پر ظلم کی راہ، بے شک اللہ ہے سب سے اوپر بہت بڑا۔ اگر ڈر ہو تم کو پھوٹ کا ان میاں بیوی کے درمیان تو مقرر کر دو ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک ثالث عورت کے خاندان سے، اگر چاہیں گے صلح کروانا تو توفیق دے گا اللہ ان کے درمیان، بے شک اللہ ہے جاننے والا باخبر۔ اور عبادت کرو اللہ کی اور نہ شریک بناؤ اس کا ذرا بھی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور غیر قرابت دار ہمسایوں اور پاس کے اٹھنے بیٹھنے والوں اور مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اس کو جو ہو مغرور شیخی بگارنے والا۔ اب قرآن مجید میں 4 مقام پر شرک نہ کرنے کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں حکم ساتھ ساتھ فرمائے۔ یہی لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو بخل کی، اور چھپاتے ہیں اس کو جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے تیار کر رکھا ہے، ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے عذاب رسوا کن۔ اور اللہ نہیں پسند کرتا ان کو جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کی خاطر، اور نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ روز آخرت پر، اور وہ کہ ہو گیا شیطان اس کا ساتھی تو وہ برا ساتھی ہے۔ اور کیا بگڑ جاتا ان کا اگر ایمان لے آتے وہ اللہ پر اور روز آخرت پر، اور خرچ کرتے اس میں سے جو دیا ہے انہیں اللہ نے، اور ہے اللہ اس کے ان کے بارے میں سب کچھ جاننے والا۔ بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا ذرہ برابر، اگر ہو نیکی تو دگنا چگنا کرتا ہے اس کو اور دیتا ہے اپنے پاس سے اجر عظیم۔ اب اس کے بعد جو ہمارے پاس آیت آ رہی ہے یہ بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر 41۔ پھر کیا کیفیت ہوگی جب لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، اور لائیں گے تجھے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب پر گواہ۔ اب اب یہ جو ہے یہ بہت
اہم موضوع ہے اس حوالے سے کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، وہ کون ہوگا؟ اس کا نبی اور رسول، اور لائیں گے تجھے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب پر بطور گواہ، یعنی آپ کو اپنی قوم کے خلاف اگر ہم نے آج یا جتنی بھی امت مسلمہ ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا پیغام قرآن اور حدیث دنیا میں نہیں پھیلایا، اپنے فرض کو جو ہمارا فرض ہے، جو ہم اس وقت اللہ کی ریپرزینٹیٹیو امت ہیں، جس کا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات دنیا میں پھیلانا، اگر ہم نہیں پھیلائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ تو اس حوالے سے یہ میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ سورہ فرقان میں اس حوالے سے بہت سخت الفاظ آئے ہیں۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ اس بارے میں ایک واقعہ اس طرح سے بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا کیا حضور آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ فرمایا ہاں، لیکن مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور حظ حاصل ہوتا ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سن رہے تھے، باقی اور صحابہ بھی ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود گردن جھکائے پڑے جا رہے تھے۔ اس آیت پر جب پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ آنسو اس احساس کی وجہ سے تھے کہ انہیں اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی۔ تو امت مسلمہ پر یہ بہت بڑی بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کی اور نافرمانی کی رسول کی کہ اے کاش برابر کر دی جائے ان پر زمین، اور نہ چھپا سکیں گے وہ اللہ سے کوئی بات۔ آیت نمبر 43، اے ایمان والو نہ قریب جاؤ نماز کے جبکہ تم نشے میں ہو حتیٰ کہ نشہ اتر جائے، اور علم ہو تمہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب یہ دیکھیے کہ علم ہو تمہیں کہ کیا کہہ رہے ہو، یہ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہماری اکثریت جو بے سمجھے نماز پڑھتی ہے وہ ایسی ہی ہوتا ہے، مگر یہ نہیں پتا ہوتا کہہ کیا رہے ہیں۔ اور جب جنابت میں بھی مگر یہ کہ گزرنا مقصود ہو مسجد میں سے جب تک کہ غسل نہ کر لو، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر میں یا آیا ہو تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے، یا ہم بستری کی ہو تم نے عورتوں سے، اور نہ میسر آئے تم کو پانی تو تیمم کرو پاک مٹی سے، سو مسح کرو اپنے چہرے کا اور ہاتھوں کا، بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا۔ اب ہم جیسا کہ پہلے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں شراب اور جوئے کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ محض ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ ان کا گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بہت بڑا ہے۔ اب اگلے قدم کے طور پہ شراب کے اندر جو خباثت اور برائی کا پہلو ہے
उसे एक मर्तबा फिर उजागर किया गया है कि नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ जब तक कि तुम्हें ये ना मालूम है कि तुम क्या कह रहे हो। अब उस वक्त चूंकि शराब की उर्मत का हुक्म अभी नहीं आया था तो बाज लोग नशे की हालत में नमाज पढ़ने खड़े हो जाते थे, कुछ का कुछ पढ़ जाते थे। किसी ने नशे में नमाज पढ़ाई और ला आबुदू मा ताबुदून की जगह आबुदू मा ताबुदून पढ़ लिया। इस पर खास तौर पर यह आयत नाजिल हुई कि हत्ता तालमू मा तकूलून, कि जब तक कि तुम शऊर के साथ समझ ना रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो। फिर इसमें एक और चीज जो इस आयत में बस आती है वो ये चीज आती है कि अगर तुमने अपनी बीवियों से मुबाशरत की हो और या एहतलाम वगैरह की शक्ल की हो तो तुम नमाज के करीब ना जाओ जब तक कि तुम गुस्ल ना कर लो। और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो यानी किसी को तेज बुखार है या कोई तकलीफ है जिसमें गुस्ल करना मुज़िर साबित हो सकता है तो इन दोनों की जगह यानी वुजू और गुस्ल की जगह तयम्मुम की इजाजत है। इसी तरह अगर कोई सफर में है और उसे पानी दस्तयाब नहीं है तो भी वो तयम्मुम कर सकता है। आयत नंबर 44। क्या नहीं देखा तुमने उनको जिन्हें दिया गया था कुछ हिस्सा किताब इलाही में से कि वो खरीदते हैं गुमराही और चाहते हैं कि भटक जाओ तुम भी रास्ते से। और अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे दुश्मनों को और काफी है अल्लाह पुष्ट पनाही करने वाला और काफी है अल्लाह मददगारी के लिए। इनमें से जो यहूदी हैं ऐसे हैं जो बदल देते हैं अल्फाज को उनके मौका महल से और कहते हैं हमने सुना और ना माना और हमारी सुन और तेरी कोई ना सुने। यानी समियाना व अतवाना की जगह समियाना व असैना कहते हैं और वस्मा गैर मुस्माइन कहते हैं। और इसी तरह राइना मोड़कर जबाने राइना यानी हमारे चरवाहे कह देते हैं तंज करने के लिए दीन हक पर। और अगर वो यूं कहते कि हमने सुना और मान लिया और सुनिए और हमारी तरफ नजर कीजिए यानी समियना व अताना कहते और बस वस्मा वंजुरना कहते तो बेहतर होता उनके लिए और दुरुस्त। लेकिन लानत की है उन पर अल्लाह ने उनके कुफर की वजह से सो वो ईमान नहीं लाते मगर थोड़े। ए लोगो जिन्हें दी गई है किताब ईमान लाओ उस पर जो उतारी हमने किताब तस्दीक करती है उसकी जो तुम्हारे पास है कबल इसके कि हम मस्क कर दें चेहरों को फेर दें उनकी उनकी पीठ पर या लानत करें उन पर जैसे लानत की थी हमने असहाबे सब्त पर। यानी जैसे उन्हें बंदर बना दिया था। और याद रखो कि अल्लाह का हुक्म नाफिज होकर रहने वाला है। बेशक अल्लाह नहीं माफ करता ये कि शिर्क किया जाए उसके साथ। ये वही शिर्क की आयत आई जैसे हमने पहले बात की। बेशक अल्लाह नहीं माफ करता ये कि शिर्क किया जाए उसके साथ और माफ कर देता है उसके अलावा गुनाह जिसके लिए चाहे। यानी एक उम्मीद दिलाई अल्लाह ने इसमें। और जिसने शरीक ठहराया अल्लाह का सो उसने बहतान बांधा बहुत बड़े गुनाह का। क्या नहीं देखा तुमने उनको जो पाक कहते हैं अपनी जात को यानी यहूदी जो है। हालांकि अल्लाह ही पाक करता है जिसे चाहे और नहीं जुल्म किया जाएगा उन पर जर्रा बराबर। देखो किस कदर ढिठाई से बहतान बांध रहे हैं अल्लाह पर झूठ का और काफी है यही गुनाह खुला गुनाह। क्या नहीं देखा तुमने उनको जिन्हें दिया गया है कुछ हिस्सा किताब इलाही में से कि ईमान रखते हैं वो जादू टूने यानी और ताबूत पर यानी बुतों पर शैतान पर। और कहते हैं कि इनके बारे में जिन्होंने इनकार किया रिसालत मोहम्मदिया का कि ये लोग ज्यादा हिदायत याफ्ता हैं उनकी निस्बत जो मुसलमान हो चुके हैं रास्ते के एतबार से।
اب یہ جو یہودی تھے یہ دشمنی میں آ کر یہ کہتے تھے، مشرکین مکہ سے کہتے تھے کہ تم لوگ تو زیادہ صحیح راستے پر، یعنی ضد اور ہٹ درمی میں وہ اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ انہیں خوب معلوم تھا کہ محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ میں ان سے مشابہت رکھتے ہیں، پھر وہ حضرت موسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تورات کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن اہل ایمان کے ساتھ ضدم ضد اور عداوت میں اس حد تک آگے بڑھے کہ مشرکین مکہ سے مل کر ان کے بتوں کی تعظیم کرتے اور کہتے یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے اور ان کا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 52 میں، یہی لوگ ہیں کہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، اور جس پر لعنت کر دی اللہ نے سو نہیں پائے گا تو ان کے لیے مددگار، کیا ان کا کوئی حصہ ہے اللہ کی حکومت میں؟ اگر ہوتا تو پھر نہ دیتے لوگوں کو ذرہ برابر بھی۔ یعنی کہ انہوں نے یہ جو تقسیم کر لی ہے کہ جی دنیا میں جو یہ سب کچھ ہمارے لیے، باقی تمام انسان حیوان ہے، تو کیا ان کا اللہ کی حکومت میں کوئی حصہ ہے؟ زمین آسمان کی بادشاہی کے یہ مالک ہیں کہ ان کو کس حساب سے اختیار ملا؟ یا پھر یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو عطا کیا اللہ نے اپنے فضل سے، سو عطا کی تھی ہم نے آل ابراہیم کو بھی کتاب اور حکمت، اور عطا کی تھی ہم نے ان کو بھی بہت بڑی سلطنت، سو ان میں سے کچھ تھے جو ایمان لائے اس پر اور کچھ ایسے تھے جو رکے رہے اس سے، اور کافی ہے جہنم جلانے والی، بے شک وہ لوگ جو منکر ہوئے ہمارے احکام کے عنقریب جھونکیں گے انہیں آگ میں، جب جل جائیں گی کھالیں ان کی تو بدل دیں گے ہم ان کی کھالیں اور کھالوں سے تاکہ چکھتے رہیں عذاب، بے شک ہے اللہ سب پر غالب حکمت والا۔ اب یہ سائنٹیفک بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو پین کی حس ہے وہ صرف کھال میں ہوتی ہے، تو جب کھالیں جل جائیں گی تو اس کے بدلے دوسری کھال سے بدل دیں گے اس کو۔ آیت نمبر 57، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل ان قریب داخل کریں گے ہم انہیں باغات میں کہ بہتی ہوں گی ان میں نہریں، اور رہیں گے یہ ان میں ہمیشہ، اور ہوں گے ان کے لیے وہاں جوڑے پاکیزہ، اور داخل کریں گے ہم انہیں گھنی چھاؤں میں۔ اب اس طرح سے یہ اس میں سائملٹینیس کنٹراسٹ آیا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس جو آیت نمبر 58 اور 59، یہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ان میں اسلام کا سیاسی، قانونی اور دستوری نظام موجود ہے۔ تو آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یعنی جو بھی آپ سیاسی نظام بناتے ہیں ان میں منصب ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اختیارات ہوتے ہیں، تو یہ منصب جو ہوتے ہیں یا اس میں آپ کی رائے کی حیثیت امانت کی ہے کہ آپ دیکھ بھال کریں کون اس کا اہل ہے، کسی اپنی ذات، برادری، رشتہ داری کی بنیاد پر یا مفادات کی لالچ میں یا کسی دھوس کی وجہ سے کسی کے حق میں اگر رائے دے دی تو یہ صریح خیانت ہے۔ حق رائے دہی ایک امانت ہے اور اس امانت کا صحیح صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ تو اس میں دوسری چیز جو اس میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ عدل کی بنیاد پر ہر چیز کا فیصلہ ہونا چاہیے، یعنی عدلیہ جو ہے وہ اس کے استحکام کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ ہر ایک کو عدل اور انصاف میسر آئے۔ یقیناً بہت اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تمہیں کر رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔
अब अगली आयत में आता है, ए ईमान वालो इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। यानी कोई कानून अल्लाह और उसके रसूल की मंशा के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता। उसूली तौर पे ये बात भी पाकिस्तान के दस्तूर में लिखी गई है कि कोई कानून साजी कुरान और सुन्नत के मनाफी नहीं की जाएगी, के मनाफी नहीं की जाएगी, लेकिन अमल नहीं होता। तो इसमें जो इस आयत में अहम बात आ रही है वो इस हवाले से आ रही है कि अल्लाह और उसके रसूल की तो इताअत का हुक्म है, और अपने में से उलुल अमरी, जो उलुल अम्र का लफ्ज आया है, अतियु का लफ्ज अल्लाह और उसके रसूल के साथ आया है, लेकिन उलुल अम्र के साथ अतियु का लफ्ज नहीं आया, बस ये आया और अपने में से उलुल अम्र की भी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत तो हर सूरत में करनी है। या तो तीनों के साथ अलहदा अलहदा अतियु का लफ्ज आता, या एक दफा तीनों के लिए आता। जब अल्लाह और उसके रसूल के साथ अतियु का आया और उलुल अमरी के साथ नहीं आया, तो इससे ये पता चलता है कि उलुल अमरी की जो हुक्म है वो उस वक्त मानना है जब वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के ताबे हो। और उलुल अम्र यानी साहिब इख्तदार की जो तुम में से हो, फिर अगर झगड़ो तुम किसी मामले में तो फेर दो उस फैसले के लिए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। अगर तुम वाकई ईमान रखते हो अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर, यही तरीक़ा कार बेहतर है और बहुत अच्छा है अंजाम के एतबार से। क्या नहीं देखा तुमने उनको जो दावा करते हैं कि वो ईमान लाए उस पर जो नाजिल किया गया है तुम पर और जो नाजिल किया गया है तुमसे पहले, चाहते हैं ये कि फैसले किए जाएं के लिए रुजू करें शैतान की तरफ, हालांकि उन्हें हुक्म दिया गया है कि इनकार करें उसका, और जब चाहता है शैतान के भटका दें उन्हें गुमराही में बहुत दूर की। और जब कहा जाता है उनसे कि आओ उसकी तरफ जो नाजिल किया है अल्लाह ने और उतरा है रसूल की तरफ, तो देखोगे तुम मुनाफिकों को कि रुके रहते हैं तुम्हारे पास आने से बड़ी सख्ती के साथ। फिर क्या है, जब आ गई उन पर मुसीबत बसबब उसके जो किया है उनके हाथों ने, फिर आते हैं तेरे पास कस्में खाते हुए अल्लाह की कि नहीं था इरादा हमारा मगर भलाई का और फरीक़ैन में मवाफ़क़त कराने का। अब इसमें वाकया कुछ इस तरह से आता है कि मदीने में एक यहूदी और एक मुनाफिक में झगड़ा हुआ। फरीक़ैन में से यहूदी जो हक पर था कि इसरार पर फैसले के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने फैसला यहूदी के हक में दे दिया। बाहर निकलने पर मुनाफिक ने कहा कि हजरत उमर जो मदीने के काजी थे उनके पास चलो, उनका फैसला मुझे मंजूर होगा। वहां गए तो यहूदी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले का हवाला दिया, तो हजरत उमर ने मुनाफिक को कत्ल कर दिया। उसके वरसा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कस्में खाने लगे कि उमर के पास इसलिए गए थे कि सुलह करवा दें, तो इस मौके पर ये आयतें नाजिल हुई। आयत नंबर 63, यही वो लोग हैं कि जानता है अल्लाह उसको जो है उनके दिलों में, सो चश्म पोशी करो उनसे और समझाओ उन्हें और कहो उनसे उनके हक में ऐसी बात जो दिल में उतर जाए। तो ये वही वक्त था कि जिस पर हजरत उमर को का लक़ब फारूक पड़ गया और उनकी अल्लाह ताला ने बरात कर दी। और असल में उस वक्त जो मुनाफिक ये थे, मुनाफिकों पर तीन चीजें बहुत भारी थी। एक रसूल की इताअत, क्योंकि इंसान के लिए इंसान की इताअत करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा क़िताल, तीसरी हिजरत। और नहीं भेजा हमने कोई रसूल मगर इसलिए कि इताअत की जाए हुक्म इलाही की
और अगर ये लोग जब जुल्म कर बैठे थे अपनी जानों पर तो आ जाते तेरे पास और बख्शिश मांगते अल्लाह से और मगफिरत मांगता उनके लिए रसूल भी, तो यकीनन पाते अल्लाह को माफ करने वाला, निहायत रहम करने वाला। सो नहीं, कसम है तेरे रब की, नहीं ईमान लाएंगे जब तक कि हकम तस्लीम ना कर लें तुझे अपने बाहमी इख्तलाफात में, फिर ना पाए अपने दिलों में कोई खटक उस पर जो फैसला करे और मान ले जैसा कि मानने का हक है। और अगर हुक्म दिया होता हमने उन्हें कि कत्ल करो अपने आप को या निकल जाओ अपने घरों से, तो ना अमल करते इस हुक्म पर मगर थोड़े उनमें से, और अगर अमल करते इस नसीहत पर जो की जाती है उन्हें, तो होता ज्यादा बेहतर उनके लिए और ज्यादा साबित कदमी का जरिया। और इस सूरत में जरूर देते हम उनको अपने पास से अजर अजीम, और जरूर हिदायत देते हम उनको सिराते मुस्तकीम की। और जिसने इताअत की अल्लाह की और रसूल की, सो यही लोग हैं जो साथ होंगे उनके के इनाम किया है अल्लाह ने उन पर अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन के साथ, और कितने अच्छे हैं ये लोग बतौर रफीक। अब यही वो है जो वो डिटेल है जो कि सूरह फातिहा में अनअमता अलैहिम की तफसील है, कि जिसमें जिन पर इनाम किया अल्लाह ने कि उनमें अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन शामिल हैं। सिद्दीकीन से मुराद वो लोग हैं जो इत्तबाए अंबिया में सबसे आली रुतबा रखते हैं, और सालिहीन से मुराद आम नेकूकार होते हैं। ये फजल खास है अल्लाह की तरफ से, और बस काफी है अल्लाह सब कुछ जानने वाला। ए ईमान वालो, संभालो अपने हथियार, फिर निकलो अलग अलग या निकलो सब इकट्ठे। और बेशक तुम में से वो भी है जो पीछे रह जाता है, फिर अगर पहुंचती है तुम्हें कोई मुसीबत तो कहता है बेशक एहसान किया अल्लाह ने मुझ पर कि ना हुआ मैं उनके साथ हाजिर। यानी ये जो मुनाफिक हैं ये बहाने करते हैं, फिर अगर मुसलमानों को, जैसे ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों को तकलीफ पहुंची, तो फिर ये कहते हैं कि अच्छा हुआ कि मैं इनके साथ शामिल नहीं हुआ। ये उनके किरदार का नक्शा खींचा जा रहा है। और अगर पहुंचता है तुमको अल्लाह का फजल, तो वो इस तरह बात करता है गोया कि ना थी तुम्हारे और उसके दरमियान जरा भी दोस्ती। ए काश होता मैं भी उनके साथ तो हासिल करता बड़ी कामयाबी। सो चाहिए कि जंग करें अल्लाह की राह में वो लोग जो फरोख्त कर चुके हैं दुनियावी जिंदगी को आखिरत के इवज। और जो शख्स जंग करेगा अल्लाह की राह में फिर मारा जाए या गालिब आ जाए, तो जरूर देंगे हम उसे अजर बहुत बड़ा। क्या हुआ है तुमको कि जंग नहीं करते अल्लाह की राह में? अब ये गैरत ईमानी का तकाजा क्या है कि मुसलमान तो जगह जगह फंसे हुए हैं। वो मुसलमान थे जो हिजरत नहीं कर सकते थे, तो क्या हुआ है तुमको कि नहीं जंग करते राह में अल्लाह की, और इन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर जो कहते हैं ए हमारे रब निकाल तू हमें इस बस्ती से, जालिम है जिसके रहने वाले, और बना तू हमारे लिए अपने पास से कोई हामी, और बना तू हमारे लिए अपने पास से कोई मददगार। वो लोग जो ईमान लाए हैं जंग करते हैं राह में अल्लाह की, और जो काफिर हैं वो जंग करते हैं शैतान की राह में। यानी कौन? जैसे अबू जहल काफिर है तो वो बदर में लश्कर लेके आया। बस जंग करो तुम साथियों से शैतान के, बेशक चाल शैतान की कमजोर है।
क्या नहीं देखा तुमने उनको कि कहा गया था उनसे कि रोके रखो अपने हाथ जंग करने से। अब मक्का में मुसलमानों को ये हुक्म था कि अभी जंग नहीं करनी। अब जैसे हजरत यासिर और हजरत सुमैया पे जुल्म हुआ, अबू जहल ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन मुसलमानों को उस वक्त हुक्म था कि अभी तुमने बदला नहीं लेना। कहा गया था उनसे कि रोके रखो तुम अपने हाथ जंग से और कायम करो नमाज और देते रहो ज़कात। फिर जो ही हुक्म दिया उन्हें कि जंग का, तो एक फरीक है उनमें से जो ऐसा है जो डरता है लोगों से। अब ये कौन सा फरीक है? जो मुनाफिकीन मदीना है। डरता है लोगों से ऐसे जैसे डरना चाहिए अल्लाह से। अब इस बारे में हमें हर इंसान को अपने हवाले से भी सोचना चाहिए कि मैं लोगों से ज्यादा डरता हूँ या अल्लाह से ज्यादा डरता हूँ, अमल किस हिसाब से कर, या इससे भी ज्यादा डर। और कहते हैं ए हमारे रब, क्यों फर्ज की गई है हम पर जंग, क्यों ना मोहलत दी तूने हमको कुछ मुद्दत और। कह दो ए नबी, दुनियावी फायदा हकीर है और आखिरत बेहतर है उसके लिए जो तकवा इख्तियार करे, और नहीं जुल्म किया जाएगा तुम पर जर्रा बराबर भी। जहां कहीं भी तुम होगे आ लेगी तुमको मौत, अगरचे तुम मजबूत किलों के अंदर हो। और अगर हासिल होती है उनको कामयाबी तो कहते हैं ये है अल्लाह की तरफ से, और अगर पहुंचता है उनको कोई नुकसान तो कहते हैं ये तेरी वजह से है, यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वजह से है। कहो सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। क्या हो गया है उन लोगों को कि नहीं लगते कि समझेंगे कोई बात। यानी कि जैसे गज़वा उहद में हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहले कहा था कि हम मदीने में मैसूर होकर जंग लड़ते हैं, फिर लोगों के जज्बाती जोशीले मुसलमानों की वजह से बाहर निकल के कोहे ओहद के पास जंग हुई और फिर उस नतीजे मुसलमानों को तकलीफ उठानी पड़ी। तो कहते हैं कि ये तो अब आपकी गलती, आपके फैसले की वजह से। जो पहुंचती है तुमको किसी किस्म की भलाई तो वो अल्लाह की तरफ से है, और जो पहुंचती है तुमको किसी किस्म की बुराई तो तुम्हारी अपनी तरफ से। यानी मुसलमान को इस बात को समझना चाहिए कि और खैर अल्लाह की तरफ से, और शर जो है बुरा पहुंचा है उसमें अपने गुनाहों को देखना चाहिए कि मेरे से कहाँ गलती हुई है। और भेजा हमने तुझे लोगों के लिए रसूल बनाकर, काफी है अल्लाह इस बात पर गवाह। जिसने इताअत की रसूल की, दरअसल इताअत की उसने अल्लाह की, और जो जो मुंह मोड़ गया तो नहीं भेजा हमने तुझे उन पर पासबान बनाकर। और कहते हैं हम फर्मा बरदार हैं, मगर जब निकल जाते हैं तेरे पास से तो मशवरा करता है एक ग्रोह उनमें से खिलाफ उस बात के जो कहता है। और अल्लाह लिख रहा है जो रात को मशवरे करते हैं, परवाह ना कर उनकी और भरोसा कर अल्लाह पर, और काफी है अल्लाह का साज। आयत नंबर 82। अब मुनाफिकों की जो एक और निशानी, जो एक अहम बात यहाँ पे आ रही है आयत नंबर 82 में, क्या ये गौर नहीं करते कुरान में? यानी निफाक से बचने के लिए और क्या जरूरी है कुरान में? अफला यतदब्बरून कुरान, कुरान में तदब्बुर जरूरी है। अगर होता ये गैर अल्लाह की तरफ से तो जरूर पाते इसमें बहुत ज्यादा इख्तलाफ। वरना नमाज तो उस वक्त सारे, उस वक्त आजकल तो नमाज पढ़ना उस तरह जरूरी नहीं है, उस वक्त तो सब नमाना मुनाफिक मुसलमान कैसे कहलाते, वो सब नमाज पढ़ते थे। अब्दुल्ला बिन उबई पहली सफ में होता था। और जब आती है उनके पास कोई बात अमन की या डर की तो फैला देते हैं इसको, और अगर पहुंचाते इसको रसूल के पास कि ये खबर आई है,
یا صاحب اقتدار کے یعنی اوس و خزرج کے کسی سردار کے پاس لوگوں تک تو جان لیتے، وہ جو صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں ان میں سے، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور رحمت اس کی تو پیروی کرنے لگ جاتے تم شیطان کی، مگر تھوڑے تم میں سے۔ سو تم لڑو اللہ کی راہ میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، نہیں ہو تم ذمہ دار مگر اپنی ذات کے، اور وہ ہر رزل مومنین اور ترغیب دلا مومنوں کو، یعنی اکسائے مومنوں کو، توقع ہے کہ اللہ توڑ دے گا زور ان لوگوں کا جو کافر ہیں، اور اللہ زیادہ سخت ہے زور میں، اور سخت سزا دینے والا ہے۔ جو کرے گا سفارش، سفارش اچھے کام کی، ہوگا اس کا حصہ اس میں سے۔ اب یعنی کہ اگر کوئی شخص ضرورت مند ہے اور آپ آگے کسی اور مالدار کو بتا دیتے ہیں کہ جی یہ ضرورت مند ہے، اس کی آپ مدد کر دیں، تو اس میں وہ اچھی بات ہے، تو اس کو بھی حصہ ملے گا، جو نہیں کام کرے گا مطلب ثواب ملے گا اس کا۔ اور جو کرے گا سفارش برے کام کی، ہوگا اس کا حصہ اس میں سے، اور ہے اللہ ہر چیز پر نگران۔ یا جب دعا دی جائے تم کو دعا تو تم بھی دعا دو بہتر اس سے، یعنی السلام علیکم کی جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو، یا لوٹا دو وہی، بے شک اللہ ہے ہر چیز کا حساب لینے والا۔ اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، ضرور جمع کرے گا وہ تم سب کو روز قیامت، کہ نہیں شک اس کے آنے میں، اور کون ہے زیادہ سچا اللہ سے بات میں۔ اب یہاں پر ہمارا الحمدللہ نصف ہو گیا ہے، 11:51 ہو رہے ہیں، تو ہم یہاں پر 7 منٹ کی بریک لیتے ہیں 11:58 تک، اور پھر اس کے آگے سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 87 88. پھر کیا ہوا تم کو کہ منافقین کے معاملے میں دو گروہ ہو گئے وہ جبکہ اللہ نے لوٹا دیا ہے ان کو بسبب ان کی کرتوتوں کے. کیا چاہتے ہو تم کہ ہدایت دو اسے جسے گمراہ کر دیا ہے اللہ نے؟ حالانکہ جس کو گمراہ کرے اللہ تو ہرگز نہیں پاؤ گے تم اس کے لیے کوئی راستہ ہدایت پانے کا. یعنی منافق جو ہجرت نہیں کر رہے تھے ان کے بارے میں تمہاری دو رائے ہوگی. وہ چاہتے ہیں کاش تم کافر ہو جاؤ جیسے وہ خود کافر ہوئے تاکہ ہو جاؤ تم اور وہ ایک جیسے. لہذا مت بناؤ تم ان میں سے کسی کو دوست جب تک کہ ہجرت نہ کریں وہ اللہ کی راہ میں. پھر اگر روح گردانی کریں وہ تو پکڑو انہیں اور قتل کرو انہیں جہاں کہیں تم پاؤ انہیں. یعنی وہ کافروں کے حکم میں ہو گئے. اور نہ بناؤ تم ان میں سے کسی کو دوست اور نہ مددگار مگر وہ لوگ جو مستثنا ہیں جو جا ملیں ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو یا آئیں تمہارے پاس کہ تنگ ہوں ان کے دل اس سے کہ لڑیں وہ تمہارے ساتھ یا لڑیں اپنی قوم کے ساتھ. اور اگر چاہتا اللہ تو غالب کر دیتا ان کو تم پر پھر ضرور لڑتے وہ تم سے. پس اگر کنارہ کش رہیں وہ تم سے اور نہ لڑیں تم سے اور پیش کریں تمہارے آگے صلح کی درخواست تو نہیں رکھا اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف جواز. یعنی ان سے وہ اس سے مستثنا ہیں جو ان کے قبیلے کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے یا جو کہ لڑنا ہی نہیں چاہ رہے تو ان کے خلاف اقدام نہ کرو. اور پاؤ گے تم کچھ اور لوگوں کو جو چاہتے ہیں امن میں رہیں تم سے. یہ تیسری قسم کے لوگ. اور امن میں رہیں اپنی قوم سے جب بھی پھیرے جاتے ہیں فتنے کی طرف تو اوندھے گر جاتے ہیں اس میں سے. پس اگر نہ کنارہ کریں وہ تم سے اور نہ کریں تمہارے آگے صلح کی درخواست اور نہ روکیں اپنے ہاتھ تو پکڑو انہیں اور قتل کرو انہیں جہاں کہیں پاؤ تم انہیں. یہی لوگ ہیں کہ دیا ہے ہم نے تمہیں ان کے بارے میں کھلا اختیار. یعنی جنہوں نے وعدہ خلافی کی ہے غداری کرتے ہیں جب موقع ملتا ہے تو مسلمانوں سے جنگ کرنا شروع ہو جاتے. اب یہاں پر اگلی آیت میں ہمارے لیے قتل خطا اور قتل عمد کا حکم آ رہا ہے. اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے. اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے تو آزاد کرے ایک مومن غلام کو اور خون بہا دیا جائے گا یعنی دیت مقتول کے گھر والوں کو مگر یہ کہ معاف کر دیں خوشی سے. پھر اگر ہو وہ مقتول ایسی قوم سے کہ وہ خود مسلمان تھا لیکن وہ ایسی قوم سے ہے جو دشمن ہو تمہاری اور ہو وہ مومن تو آزاد کرنا ہوگا ایک مومن غلام. کافروں کو کیونکہ دیت نہیں دی جائے گی. اور اگر ہو ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو تو خون بہا ادا کیا جائے گا اس کے وارثوں کو اور آزاد کیا جائے گا ایک غلام مومن. تو خون بہا یعنی دیت ادا کی جائے گی اور اس کے وارثوں کو اور آزاد کیا جائے گا ایک غلام مومن. پھر جس کو نہ ہو میسر غلام
तो फिर वो रोजे रखे 2 महीने के लगातार, गुनाह बख्शवाने के लिए। और है अल्लाह जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला। अब इसके बाद कत्ले अमद का आ रहा है। और जो कोई कत्ल करे किसी को कसदन, तो उसकी सजा है जहन्नुम। यानी कत्ले खता पर जवाब में कत्ल का हुक्म नहीं है, बल्कि दियत है। अल्लाह का हक और इंसान का जो उसके वारिस है उनका हक अदा करना है। जबकि कत्ले अमद जो है उसकी तो सजा जहन्नुम है, हमेशा रहेगा उसमें। और गजब होगा अल्लाह का उस पर, और लानत होगी अल्लाह की, और तैयार कर रखा है अल्लाह ने उसके लिए अजाब बहुत बड़ा। ए ईमान वालो, जब निकलो तुम जंग के लिए अल्लाह की राह में, तो खूब तहकीक कर लिया करो। और ना कहो उस शख्स को जो करे तुमको सलाम कि नहीं है तू मोमिन। क्या तुम हासिल करना चाहते हो सामान जिंदगी का इस दुनिया की, तो अल्लाह के यहाँ गनीमतें हैं बहुत। ऐसे तो थे तुम इस्लाम से पहले, फिर एहसान किया अल्लाह ने तुम पर, लिहाजा तहकीक कर लिया करो। बेशक अल्लाह हर बात से जो तुम करते हो पूरी तरह बाखबर है। यानी दुनिया का मामला इस्लाम पर होगा। इसके सिलसिले में एक वाकया इस तरह से आता है कि हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक जंग में एक काफिर उनके सामने आया, और जिस वक्त उसको अ, उसकी गर्दन उड़ाने का वक्त आया तो उसने कलमा पढ़ लिया, लेकिन फिर भी आपने उससे कत्ल कर दिया। तो उस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए कि क्या तुमने उसका दिल चीर कर देखा था कि उसमें ईमान है या नहीं। यानी दुनिया में अगर कोई कलमा पढ़ रहा है तो वो मुसलमान ही गर्दाना जाएगा, चाहे उसमें ईमान है या नहीं है। अंदर का मामला अल्लाह के साथ है। नहीं बराबर हो सकते बैठ रहने वाले मुसलमान जिनको कोई उजर ना हो, यानी ना वो अंधे ना वो लंगड़े, और ना और जिहाद करने वाले अल्लाह की राह में, यानी इनकी मकाम बराबर नहीं हो सकता। अपने मालों से और अपनी जानों से फजीलत दी है अल्लाह ने उनको जो जिहाद करने वाले हैं, अपनी मालों और अपनी जानों से बैठ रहने वालों पर दर्जे में। अब गजवा तबूक से पहले जो जिहाद था वो फर्ज नहीं था, वो ऑप्शनल था। उसकी तरफ तरगीब दी जाती थी, लेकिन फर्ज जो था वो गजवा तबूक के वक्त हुआ है। और सबसे वादा किया कर रखा है अल्लाह ने भलाई का, लेकिन फजीलत दी है अल्लाह ने मुजाहिदीन को बैठ रहने वालों पर अजर अजीम से। बड़े दर्जे हैं उसकी तरफ से, और मगफिरत और रहमत है अल्लाह बड़ा बख्शने, और है अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला। आयत नंबर 97। बेशक वो लोग जान कब्ज करेंगे उनकी फरिश्ते, वो जुल्म करते थे अपने ऊपर, यानी ईमान के दावे के बावजूद जिन्होंने हिजरत नहीं की थी। पूछेंगे क्या करते रहे तुम, कहेंगे हम नातवा थे अपनी सरजमीन में। फरिश्ते कहेंगे क्या नहीं थी अल्लाह की जमीन वसी, के हिजरत कर जाते तुम इसमें। सो यही वो लोग है कि ठिकाना है उनका जहन्नुम, मगर वो बहुत बुरी जगह है। अब ये भी समझिए कि हिजरत जो है ना, जिस नीयत से की जाएगी वो उसी के लिए शुमार होगी। जिसने माल हासिल करने के लिए हिजरत की, वो हिजरत इलल माल होगी। जिसने औरत के लिए हिजरत की, वो औरत के लिए शुमार होगी। और जिसने दीन पर ऐसी जगह हिजरत की जहाँ पर दीन पर बेहतर अमल हो सके, और मतलब उस जगह से मुसलमान हुकूमत की जगह पे जहाँ पर दीन पर अमल करने में आसानी हो, तो फिर उसे उसका अजर किया दिया जाएगा। मगर वो नातवा मर्द और औरतें और बच्चे जो नहीं कर सकते कोई तदबीर और नहीं पाते कोई रास्ता, यानी उनको छुड़ाओ जो हिजरत नहीं कर सकते, यही लोग हैं कि उम्मीद है अल्लाह माफ कर देगा उन्हें, और है अल्लाह बेहद माफ करने वाला, बड़ा बख्शने वाला।
اور جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، اور وہ زمین جو پائے گا وہ زمین میں ٹھکانے بہت سے اور فراخی، یعنی اللہ پھر اسے رزق میں کشادگی خود ہی دے دے گا۔ اور جو نکلا اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر آ لیا اس کو موت نے، یعنی کہ اب وہ مدینہ، یہ جو اس وقت لوگ ہجرت کر رہے تھے ان میں سے وہ مدینہ نہ پہنچ سکا، تو ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمے، اور ہے اللہ بے حد معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اور جب سفر کرو تم زمین میں تو نہیں ہے تم پر کچھ گناہ کے قصر کرو تم نماز میں، یعنی کم کر لو نماز کو۔ اب یہ صلاۃ الخوف میں قصر کا حکم ہے، یا مسلمانوں سے خطاب آ رہا ہے۔ اگر اندیشہ ہو تم کو کہ ستائیں گے تمہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، بے شک کافر ہیں تمہارے کھلے دشمن۔ اب ہم آ گئے آگے آیت نمبر 102 کی طرف۔ آیت نمبر 102 میں آتا ہے، اور جب تو موجود ہو مسلمانوں کے ساتھ اور پڑھانے لگو ان کو نماز، تو چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے تیرے ساتھ اور لیس رہیں دوسرے ہتھیاروں سے۔ پھر جب سجدہ کر چکے تو چاہیے کہ چلے آئے پیچھے اور آ جائے دوسرا گروہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، پھر وہ نماز پڑھیں تیرے ساتھ، اور ضروری ہے چوکنا رہیں اور لیس رہیں ہتھیاروں سے۔ اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں کہ کاش غافل ہو جاؤ تم اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے سامانوں سے، تو وہ ٹوٹ پڑے تم پر ایک دم۔ اور نہیں ہے کچھ گناہ تم پر اگر ہو تمہیں تکلیف اور بارش کی وجہ سے، یا ہو تم بیمار، کہ اتار رکھو اپنے ہتھیار، لیکن چوکنا رہو، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ اب اس میں جو صلاۃ الخوف کا حکم ہے اس کی عملی صورت بیان کی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت نماز پڑھا دی، اس کے بعد آپ بیٹھے رہے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، جبکہ مقتدیوں نے دوسری رکعت خود ادا کی اور دو رکعتیں پوری کر کے وہ محاذ پر واپس چلے گئے۔ تو دوسرے گروہ کے لوگ جو اب تک نماز میں نہیں شریک ہوئے تھے، نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب حضور نے دوسری رکعت اس گروہ کے لوگوں کی موجودگی میں پڑھائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیر دیا، لیکن مقتدیوں نے اپنی دوسری رکعت انفرادی طور پر ادا کر لی۔ اس طریقے سے لشکر میں کوئی شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت سے محروم نہیں رہے گا۔ آیت نمبر 103، پھر جب تم ادا کر چکو نماز تو یاد کرتے رہو اللہ کو، یعنی تسبیحات پڑھتے رہو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں، اور جب خوف دور ہو جائے تمہارا تو قائم کرو نماز، بے شک نماز ہے مومنوں پر فرض پابندی وقت کے ساتھ۔ یعنی باقی یہ تو صلاۃ الخوف میں ایک فرق صورتحال تھی، یا جو قصر سفر میں قصر ہوتا ہے اس میں ایک فرق صورتحال ہے، لیکن باقی ہر نماز کا ٹائم مقرر ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچوں نمازیں ایک دن اول وقت پہ پڑھائیں اور پانچوں نمازیں آخری وقت پر پڑھائیں۔ اور ہمت نہ ہارو تم دشمن کا تعاقب کرنے سے، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور امید رکھتے ہو تم اللہ سے جس کی وہ توقع نہیں رکھتے، اور ہے اللہ ہر بات جاننے والا بڑی حکمت والا۔ بے شک ہم نے نازل کی ہے تیری طرف کتاب برحق
تاکہ تو فیصلہ کرے لوگوں میں اس کے ساتھ جو سکھائی ہے تجھے اللہ نے، اور نہ بن خیانت کرنے والوں کی طرف سے رازدار۔ اب یہاں پر آیت نمبر 105 کے حوالے سے یہاں پر ہمارے پاس ایک اور واقعہ آ رہا ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ ایک منافق نے کسی مسلمان کے گھر میں چوری کے لیے نقب لگائی اور وہاں سے آٹے کا تھیلا اور کچھ اسلحہ چرا لیا۔ آٹے کے تھیلے میں سوراخ تھا۔ جب وہاں سے وہ اپنے گھر کی طرف چلا تو سوراخ میں آٹا تھوڑا تھوڑا گرتا گیا۔ اس طرح اس کے راستے اور گھر کی نشاندہی ہوتی گئی، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ آٹے کی لکیر اس کا راز فاش کر رہی ہے۔ گھر پہنچ کر اسے خیال آیا کہ ممکن ہے مجھ پر شک ہو جائے، چنانچہ اسی وقت جا کر وہ سامان ایک یہودی کے ہاں امانتاً رکھوا دیا اس نے، لیکن آٹے کا نشان وہاں بھی پہنچ گیا۔ اگلے روز جب تلاش شروع ہوئی تو آٹے کی لکیر کے ذریعے لوگ کھوج لگاتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچ گئے، لیکن پوچھ گچھ پر اس نے صاف انکار کر دیا۔ تلاشی لی گئی مگر کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ آٹے کے نشان تو مزید آگے جا رہے ہیں تو وہ کھوج لگاتے ہوئے یہودی کے گھر پہنچے۔ اس کے ہاں سے سامان برآمد ہو گیا۔ یہودی نے حقیقت بیان کر دی کہ یہ سامان رات کو فلاں شخص نے اس کے پاس امانتاً رکھوایا تھا۔ منافق کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ یہودی جھوٹ بولتا ہے، وہی چور ہے۔ جب کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو یہ جھگڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ منافق کے قبیلے والوں نے قسمیں کھا کھا کر خوب وکالت کی کہ ہمارا یہ آدمی تو بہت نیک ہے، اس پر خواہ کا جھوٹا الزام لگ رہا ہے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی دل شخص کے بارے میں پسیجنے لگا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ خیانت کرنے والے کے حمایتی نہ بنے، اس کا مدد نہ پہنچائیں، اس کا سہارا نہ بنے، اور استغفار کر اللہ سے، بے شک اللہ ہے معاف فرمانے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اور نہ جھگڑو ان لوگوں کی طرف سے جو دعا کرتے ہیں اپنے دلوں میں، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اس کو جو ہو دغا باز گناہ گار۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ جھگڑے لوگوں کی طرف سے جو دغا کرتے ہیں اپنے دلوں میں، تو پھر کیا، یا جو خیانت کرتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں، تو کیا اگر ہم نے کوئی بھی غلط کام کیا ہوگا تو ہماری شفاعت کریں گے؟ چھپا سکتے ہیں یہ اپنی حرکات لوگوں سے، لیکن نہیں چھپا سکتے اللہ سے۔ وہ تو ہے ان کے ساتھ جب وہ مشورہ کرتے ہیں، یعنی منافق چھپ کر اللہ کی مرضی کے خلاف باتوں کے بارے میں، ہاں، اور ہے اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے۔ اے مسلمان، یہ تم ہو جو جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، لیکن کون جھگڑے گا اللہ کے ساتھ ان کی طرف سے روز قیامت؟ یا کون ہوگا ان کا کارساز؟ یعنی جو منافق کے ساتھی گھر والے تھے۔ اور جو کوئی کر گزرے برا کام یا ظلم کر بیٹھے اپنے اوپر، پھر استغفار کرے اللہ سے، تو پائے گا اللہ کو معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اور جو کوئی کرتا ہے کوئی گناہ تو بس کماتا ہے اس گناہ کا وبال اپنی جان کے اوپر، اور ہے اللہ ہر بات جاننے والا، بڑی حکمت والا۔ اور جس نے ارتکاب کیا کسی خطا کا یا گناہ کا، پھر تہمت لگائی اس کی بے گناہ پر، یعنی یہودی پر الزام لگا دیا، تو یقیناً اس نے اٹھایا بوجھ بہتان اور بوجھ بہتان اور واضح گناہ کا۔
اب یہ دیکھیں یہودی پر غیر مسلم پر بھی بہتان لگانا اتنا بڑا گناہ ہے، تو ایک مسلمان پر بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اور نہ کرو اللہ کا فضل، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے شامل حال اور اس کی رحمت، تو قصد کر لیا ہوتا ایک گروہ نے ان میں کے بہکا دیں تم کو، یعنی عدالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلط فیصلہ کروا دیں۔ حالانکہ نہیں بہکاتے وہ مگر اپنے آپ کو، جبکہ نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے تم کو کچھ بھی، اور اتاری ہے اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت، اور سکھایا ہے تجھے وہ کچھ جو تو نہ جانتا تھا، اور ہے اللہ کا فضل تم پر بہت زیادہ۔ نہیں ہے کوئی بھلائی ان کے بیشتر خفیہ مشوروں میں، سوائے اس کے کہ کوئی ترغیب دے صدقہ دینے کی، یا نیکی کرنے کی، یا اصلاح احوال کی، یعنی دو بھائی آپس میں جھگڑ پڑے تو ان کی صلح کرا دے لوگوں کے درمیان۔ اور جو شخص کرتا ہے یہ کام تلاش میں رضائی الہی کے، تو ضرور عطا کریں گے ہم اسے اجر عظیم۔ اور جس نے مخالفت کی رسول کی اس کے بعد بھی کہ واز کھل کر آ چکی اس کے سامنے ہدایت، اور چلا وہ خلاف رستے کے مومنوں کے، تو چلنے دیں گے ہم اس کو اس پر جدھر مڑ گیا، اور ڈالیں گے ہم اس کو جہنم میں، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب آیت نمبر 115 جو ہے میں سے یہ امام شافعی نے 300 مرتبہ قرآن پڑھا، اور انہیں اس آیت کو پڑھ کے یہ پتہ لگا کہ اجماع جو ہے وہ اہل ایمان کا جو راستہ ہوتا ہے، وہ اجماع جو ہے اگر کوئی سارے علماء سارے اہل ایمان ایک چیز سے متفق ہیں، اور کوئی ایک شخص اٹھ کے یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا رائے تو یہ نہیں، اس چیز کے بارے میں مختلف ہے، تو وہ چیز غلط ہو جائے گی۔ یہ جو لکھا ہے چلا وہ خلاف راہ کے مومنوں کے، تو ہم چلنے دیں گے اس کو اس پر جدھر مڑ گیا، اور ڈالیں گے ہم اس کو جہنم میں جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فار ایگزامپل یہ کہ اگر سارے علماء فرقوں کا اس بات پہ مجتمع ہے، اس بات پہ اکٹھے ہیں کہ جی وطر پڑھنے، اب وطر واجب ہے، اب اگر کوئی ایک شخص اٹھ کے یہ کہہ دیتا ہے کہ جی وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی بات کی کوئی بخت نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ نہیں معاف کرتا کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ، اور معاف کر دیتا ہے شرک کے علاوہ گناہ جس کے لیے چاہے، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا تو یقیناً بھٹک گیا وہ گمراہی میں بہت دور کی۔ نہیں وہ پکارتے اللہ کے سوا مگر دیویوں کو، یعنی ان کے جو سارے بت تھے وہ فیمیلز تھے۔ لات الہ کا مؤنث ہے، اور عزا جو ہے وہ عزیز کا مؤنث ہے، تو سب یہ مؤنث تھے ان کے بت۔ اور نہیں پکارتے یہ بلکہ شیطان کو جو باغی ہے، لعنت کی ہے اس پر اللہ نے، اور اس نے کہا ضرور لوں گا میں تیرے بندوں میں سے اپنا مقررہ حصہ، اور گمراہ کروں گا میں ان کو، اور آرزوؤں کے باغ دکھاؤں گا ان کو۔ یعنی ہمیں آرزوؤں کے باغ کیسے دکھائے جاتے ہیں کہ جی گناہ کیے جاؤ اللہ تو معاف کر ہی دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن ساتھ یہ نہیں، یہ شیطان کی طرف سے ڈالا ہوا ہمیں خیال ہوتا ہے، شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے انسانوں میں سے بھی، کہ اللہ تعالیٰ سریع العقاب بھی ہے، ذوالجلال والاکرام بھی ہے، جلال والا بھی ہے، اور انتقام والا بھی ہے، تو یہ ساری چیز ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور گمراہ کروں گا میں ان کو، اور آنسوؤں کے بعد دکھاؤں گا ان کو، اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو کہ چیریں گے وہ کان مویشیوں کے، اور انہیں حکم دوں گا کہ بدلیں اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو۔ اب یہ جو اللہ کی بنائی ہوئی ساخت، چیرے جانوروں کے کان، یہ تو اس دور کے حوالے سے تھا جو اونٹ کے جیسے کان چیر کر چھوڑ دیا کہ اب اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، نہ سواری کی جا سکتی ہے،
لیکن بدلیں گے اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو۔ یہ شیطان کی چال ہے، گمراہی ہے، اور یہ آج کل جو مرد اور عورتوں کی طرح اور عورتیں مردوں کی طرح جو بن رہی ہیں، وہ اس حوالے سے یہ بہت واضح آیت ہے۔ اور جس نے بنایا شیطان کو اپنا دوست اللہ کو چھوڑ کر، تو یقیناً اٹھایا اس نے کھلا گھاٹا۔ وہ وعدے کرتا ہے ان سے اور سبز باغ دکھاتا ہے ان کو، اور نہیں وعدے کرتا ان سے شیطان مگر پرفریب۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور نہیں پائیں گے وہ اس سے کوئی جائے پناہ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام، ضرور داخل کریں گے ہم ان کو باغات میں کہ بہتی ہیں ان میں نہریں، اور رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا، اور کون ہے زیادہ سچا اللہ سے بات میں۔ نہیں موقوف آرزوؤں پر تمہاری، اور نہ آرزوؤں پر اہل کتاب کی۔ جو کرے گا برا کام بدلہ دیا جائے گا اسے اس کا، اور نہ پائے گا وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی اگر شفاعت کے دھوکے پر گناہ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تو نیکی کا اجر دے گا اور گناہ کی سزا دے گا۔ لیکن اگر جو شخص کرے کوئی نیک کام، وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور نہ زیادتی ہوگی ان کے ساتھ ذرا بھی۔ یعنی اگر کسی نے، جیسا کہ ہم نے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی بات کی، اگر کبیرہ گناہوں سے وہ بچا رہا، صغیرہ گناہ اس نے کیے، تو پھر اس کی نیکی جو ہے بدی کو چھپا لے گی، لیکن حساب کتاب اس کا بھی ہوگا۔ اور کون بہتر ہے دین میں اس شخص سے جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے آگے، اور نیکی کرتا رہا اور پیروی کی ملت ابراہیمی کی، جو ایک ہی طرف کا تھا، یعنی مکمل دین پر عمل کیا، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست۔ یعنی اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہے اللہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا۔ آیت نمبر 127۔ اور فتویٰ پوچھتے ہیں تم سے عورتوں کے بارے میں، کہو اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو ان کے بارے میں، اور جو تلاوت کیا گیا تم پر اس کتاب میں ان یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو نہیں دیتے تم وہ حق جو مقرر کیا گیا ہے، یعنی مہر نہیں دیتے، اب یہ مومنوں سے خطاب ہے ان کے لیے۔ اور چاہتے ہو تم کہ ان سے خود نکاح کر لو، اور متوجہ کرتا ہے بے سہارا بچوں کی طرف، یہ کہ قائم کرو تم یتیموں کے لیے عدل۔ اور جو کرو گے تم کوئی بھی بھلائی تو بے شک ہے اللہ اس سے پوری طرح باخبر، یعنی اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ اور اگر کسی عورت کو ڈر ہو اپنے خاوند سے بدسلوکی کا یا بے رخی کا، تو نہیں کچھ گناہ ان دونوں پر کہ صلح کر لیں آپس میں، کہ صلح کر لیں آپس میں کس طرح، اور صلح ہی کسی طرح، اور صلح ہی بہتر ہے۔ اگرچہ موجود رہتا ہے طبیعتوں میں بخل، اور اگر تم حسن سلوک سے کام لے لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، تو بے شک اللہ ہی ہے تمہارے عملوں سے پوری طرح باخبر۔ یعنی اگر کچھ جدائی ہوتی ہے، اگر عورت کو خلا لینی پڑتی ہے، تو اس کو مہر کا کچھ حصہ دینا پڑے گا، اور مرد چاہے گا کہ اس کو پورا مہر ملے، اور عورت چاہے گی کہ اسے کم سے کم دینا پڑے۔ تو اس حوالے سے یہاں بات آ رہی۔ آیت نمبر 129۔ اور نہیں قدرت رکھتے تم اس بات کی کہ عدل کر سکو بیویوں کے درمیان، خواہ کتنا ہی چاہو، یعنی قلبی میلان کے حوالے سے تمہارے اندر ممکن نہیں ہے، لہذا نہ جھک جاؤ پوری طرح جھکنا کہ چھوڑ دو دوسری بیویوں کو ادھر لٹکتا، یعنی کہ نہ آسمان میں نہ زمین میں نہ شوہر والی ہے نہ بغیر شوہر کے، شوہر سے احسان
اس کو معلق نہ چھوڑ دو۔ اور اگر درست کر لو تم عمل اور ڈرو اللہ سے تو بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ اور اگر جدا ہو جائیں دونوں تو بے نیاز کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنی وسیع قدرت سے، اور ہے اللہ وسیع قدرت کا مالک بڑی حکمت والا۔ یعنی اگر نہیں بن رہی، ساتھ رہنا پاسبل نہیں ہے، تو پھر طلاق کی، سیپریشن کی اجازت ہے۔ اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور تحقیق ہدایت کی ان کو جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور ہدایت اب تم کو کہ ڈرتے رہو اللہ سے، اور اگر انکار کرو گے تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور ہے اللہ بے نیاز سزاوار حمد و ثنا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کہ اس پر بھروسہ کیا جائے۔ اگر چاہے تو لے جائے تم کو زمین سے اے انسانوں، اور لے آئے دوسروں کو، اور ہے اللہ اس پر پوری طرح قادر۔ اب یہاں پر 3 دفعہ فرمایا کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ پہلی بار کشائش اور وسعت کا بیان ہے کہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ دوسری دفعہ بے نیازی کا بیان مقصود ہے کہ اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں اگر تم منکر بھی ہو جاؤ۔ اور تیسری دفعہ میں رحمت اور کارسازی کا اظہار ہے، بشرطے کہ تقوی کرو، ورنہ اپنی قدرت کا اظہار اس طرح فرمایا گیا کہ وہ چاہے تو سب انسانوں کو نیست و نابود کر دے اور دوسری لوگ تمہاری جگہ پیدا کر دے جو مطیع و فرما بردار ہوں۔ آیت نمبر 135۔ اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، بنو علم بردار انصاف کے یعنی سوشل جسٹس کے، گواہی دینے والے اللہ کے لیے اگرچہ ہو خلاف تمہارے اپنی ذات کے یا والدین اور رشتہ داروں کے، خواہ ہو کوئی مالدار یا غریب۔ یعنی بعض اوقات ہم کسی کا ساتھ اس لیے دینے لگ جاتے ہیں کہ یہ غریب ہے، تو غریب کی بھی جانبداری نہیں کرنی چاہیے، انصاف سے کام لینا چاہیے۔ جانبداری نہ کرو، بہرحال اللہ ہی کا ہے تم سے، اللہ ہے تم سے زیادہ خیر خواہ ان کا، سو مت پیروی کرو تم خواہشات کی نہ کرنے میں عدل کے، اور اگر گھما پھرا کر بات کرو گے یا گریز کرو گے تو بے شک اللہ ہے تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی ہے اس نے اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر بھی جو نازل کی ہے اس سے پہلے، اور جس نے انکار کیا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کتابوں کا اور رسولوں کا، یوم آخرت کا، تو یقیناً وہ بھٹک گیا گمراہی میں بہت دور کی۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، یعنی اوپر تو پردہ ایمان کا ہے، لیکن جب قدم قدم پر، جیسا کہ ہم سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، جب قدم قدم پر مشکلیں آتی ہیں تو پھر وہ نفاق آ جاتا ہے، پھر وہ رک جاتے ہیں، کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں۔ ہرگز نہیں ہے اللہ بخشنے والا ان کو، اور نہ ہدایت دینے والا ان کو سیدھے راستے کی۔ خوشخبری دے دو منافقوں کو اس بات کی کہ ان کے لیے ہے عذاب دردناک۔ جو بناتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر، کیا ڈھونڈتے ہیں ان کے ہاں عزت؟ تو ہم آج جو ہیں وہ ہم تو امپریسڈ اہل کتاب سے ہی ہیں، یہود اور نصارہ سے ہی ہیں،
سو بے شک عزت تو اللہ ہی کی ہے ساری کی ساری. یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافق جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ کافروں کے پاس بیٹھ کر ہم کو دنیا میں عزت ملے گی. غلط ہے. سب عزت اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے. جو اطاعت کرے گا اللہ کی اس سے عزت ملے گی. تو عزت تو اللہ ہی کی ہے ساری کی ساری. اور البتہ نازل کر چکا ہے اللہ تم پر اسی کتاب میں یہ کہ جب سنو تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں بھی یہی چیز آتی ہے. اور ہنسی اڑائی جا رہی ہے ان کی. تو نہ بیٹھو ایسے لوگوں کے ساتھ جب تک کہ مشغول نہ ہو جائیں اور بات میں اس کے علاوہ. بے شک تم اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے. یقیناً اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ. یہ وہ ہیں جو انتظار میں رہتے ہیں تمہارے ساتھ. پھر اگر ہوتی ہے تم کو فتح اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ. یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اور اگر کہیں ملتا ہے کافروں کو کچھ حصہ کہتے ہیں کیا نہ آئے تھے ہم غالب تم پر اور کیا نہ بچایا تھا تم کو مومنوں سے. یعنی ہم تو تمہاری اوٹ بنے ہوئے تھے. پس اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان روز قیامت. اور ہرگز نہیں رکھا ہے اللہ نے کافروں کے لیے مومنوں پر غالب آنے کا راستہ. آیت نمبر 142. بے شک منافق فریب دیتے ہیں اللہ کو اور اللہ فریب دیتا ہے ان کو. اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں کاہلی سے دکھلاتے ہیں لوگوں کو اور نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر تھوڑا. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو فریب دے رہے ہیں حالانکہ اصل میں وہ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں. یعنی منافق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد ان سب سے روگردانی کر کے اپنے آپ کو اور اپنے مال کو بچا لیں گے. لیکن ان کا یہ فعل دنیا اور آخرت میں ان کے لیے سخت ہلاکت اور خسارے کا باعث ہوگا. آیت نمبر 143. اور ڈاواں ڈول ہیں دونوں کے درمیان. یعنی کس چیز کے درمیان؟ کفر اور ایمان کے درمیان. نہ مومنوں کی طرف اور نہ کافروں کی طرف. اور جسے گمراہ کر دیا اللہ نے تو ہرگز نہ پاؤ گے تم اس کے لیے کوئی راستہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ بناؤ کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے. کیا چاہتے ہو تم کہ تم مہیا کر دو اللہ کو اپنے خلاف کھلی حجت. بے شک منافق بے شک منافق ہوں گے سب سے نچلے درجے میں جہنم کے. اور ہرگز نہ پاؤ گے تم ان کے لیے کوئی مددگار. یعنی منافقوں کے لیے دوزخ کا سب سے نچلا درجہ کہہ کر منافقین کی مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کی روش اختیار کرنے پر ان کے لیے وعید آئی ہے کہ ان کے عذاب میں ان کا عذاب بڑھا دیا جائے گا. ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی حجت قائم ہو جائے گی. مگر جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور مضبوطی سے پکڑا اللہ کی رسی کو اور خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ کے لیے تو ایسے ہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور عنقریب دے گا اللہ مومنوں کو اجر عظیم. اب یہ دیکھیے کہ سورہ توبہ اور سورہ نساء یہ دو صورتیں ہیں جس میں منافقین کا بہت تفصیل سے ذکر ہے. یہ صورت میں زیادہ تر سن 4 ہجری کے وقت کا ذکر ہے اور پکڑ ان کی غزوہ تبوک میں سن 9 ہجری میں ہوئی جس کا زیادہ سورہ توبہ میں ذکر ہے. لیکن منافق وہی بات کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے.
لیکن پھر اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ شعوری نفاق اور غیر شعوری نفاق بھی پڑھا. لیکن جو منافق اپنے نفاق سے توبہ کر لے، اپنے اعمال کی درستگی کر لے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے، اس پر توقع کر لے، تو پھر وہ خالص مسلمانوں کے زمرے میں آ جائے گا. اور پھر وہ ایمان والوں کا ساتھی ہونے کی وجہ سے اللہ کی بخشش اور مہربانیوں کا حقدار ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ آخر میں اس بارے کے فرما رہے کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر، اگر شکر گزار رہو تم اور ایمان لاؤ، اور ہے اللہ قدردان جاننے والا. یعنی اللہ تو نیک کاموں کا قدردان ہے، اپنے بندوں کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے. تو جو شخص اس کے حکم کو تسلیم کرتا ہے، اس پر یقین کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عادل اور رحیم ہے. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ہرگز عذاب نہیں دے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.